Assalamu alaikum class 9. How are you? Hope all of you are fine. Today we are going to start our lecture of chapter number 3. हमने chapter number 3 इसका अपना lecture करना है, and that is on page number 76 का बिल्कुल end है, पाकिस्तान की नहरें. ठीक है, आज हमने कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ना है बेटा. yesterday I went to a book shop और मैंने आपकी इंग्लिश एडिशन का पता किया था. अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश एडिशन जो है बुक का, दैट इज नॉट येट published, that is not yet available in the market. So वो लोग जिन्होंने इंग्लिश में रखी हुई है, they are suffering. जाहिर है वो सफ़र कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, बट चूंकि जो है वो टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी इंग्लिश का एडिशन जो है वो पब्लिश नहीं हुआ, मार्केट नहीं हुआ, इसलिए हम वी आर हेल्पलेस. और उर्दू वाले जो हैं उनकी बुक जो है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में. सब लोग आराम से, अगर किसी के पास नहीं है तो खरीद सकते हैं. लेकिन इंग्लिश वालों के लिए एक सजेशन है, वो ये कि आप लोग प्लीज ये लेक्चर ध्यान से सुन लिया करें. आप उर्दू अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं, मैं बीच बीच में आपको वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में भी बता देती हूँ, लेकिन जब आपकी बुक आएगी तो उस वक्त आप लर्निंग वगैरह कर लेना. अभी आप कम से कम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें हमारे साथ. बिल्कुल ये मत सोचें कि चूंकि हमारे पास किताब नहीं है इसलिए हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने पढ़ना नहीं है. तो इस बात को बिल्कुल मत सोचें. और आप लोग जो है वो अपनी जो हमारे साथ जो लेक्चर होते हैं इंग्लिश वाले, वो भी प्लीज अंडरस्टैंड कर लिया करें. ठीक हो गया बेटा? और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास यू विल गेट द नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2. नाउ पाकिस्तान की नहरें, पाकिस्तान का कैनाल सिस्टम, कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान. जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें जो अंग्रेज हुकूमत थी उसने 19th सेंचुरी के शुरू में एक बहुत मॉडर्न और बहुत ज्यादा जो था वो अच्छा और जदीद जो था वो कैनाल सिस्टम जो था वो बिल्डअप किया था, वो तामीर करवाया था, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम कहलाता है. पाकिस्तान का जो कैनाल सिस्टम है वो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम जो है हम उसको कहते हैं. और अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो 5 दरियाओं पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो 5 दरिया हैं उनके मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बंद और हेडवर्क्स बांध कर नहरें निकाली गई हैं. जो 5 बड़े दरिया हैं हमारे, उनके ऊपर डिफरेंट जगहों पर बंद और हेडवर्क्स बनाकर जो नहरें हैं वो उसमें से निकाली गई हैं. बंद क्या होता है? बंद जो होता है वो एक थिक वॉल होती है that is built to prevent water from a river. जो दरिया है उसके पानी को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो फ्लड ना कर जाए, ज़ाया ना कर दे और दूसरे एरिया को जाके वहाँ ना जमा हो जाए. तो उस पानी को रोकने के लिए, कि वो जो दरिया के पानी को रोकने के लिए वो वॉल जो है बिल्डअप की जाती है, ताकि पानी जो है वो फ्लड ना कर जाए और दूसरे एरिया को खराब ना कर दे. ठीक है जी, ये बंद होता है. और हेडवर्क्स होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे डाइवर्जन पॉइंट, इसे बंद हम कहते हैं वाटरवे की. पानी को दूसरे रुख पे डाइवर्ट करना ये बिराज के मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है और इसको यूज किया जाता है टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम अ रिवर. दरिया के पानी का रुख मोड़ने के लिए हेडवर्क्स बनाए जाते हैं ताकि दरिया का पानी जो है वो कैनाल्स में जा सके या फिर बड़ी कैनाल्स से छोटी कैनाल्स में जा सके. ठीक है, अब आपको समझ आ गया बंद और हेडवर्क्स क्या होते हैं. पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरें जो हैं वो 4 तरह की हैं. और ये नीचे पिक्चर जो है पेज नंबर 76 पर ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम जो है वो दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है.
नाउ फोर टाइप्स ऑफ जो हैं वो हमारे पास कैनाल्स हैं, हमारी कैनाल्स जो हैं वो 4 तरह की हैं हमारे पास। सबसे पहली कैनाल जो है उसे हम फ्लड कैनाल्स बोलते हैं, तुगजानी या सैलाबी नहरें। तुगजानी सैलाब को बोलते हैं, तुगजानी या सैलाबी नहरें। तो ये वो नहरें होती हैं जिनमें पानी तुगजानी के जरिए आता है। जब फ्लड्स आते हैं, जब सैलाब आता है, तो वो सैलाब का जो पानी होता है वो इन नहरों में आता है और ये नहरें जो हैं वो भर जाती हैं। या एक तो सैलाब के दिनों में ये नहरें भर जाती हैं, और या फिर दरियाओं में जो जब पानी ज्यादा हो जाता है, जब दरिया जो है वो बहुत ज्यादा भर जाते हैं, तो उस वक्त जो दरिया का पानी होता है उसको इन नहरों में डाल दिया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। और ये नहरें जो हैं इनके हेडवर्क्स नहीं होते, इनके ऊपर हेडवर्क्स नहीं बने होते। और मौसम में बरसात जो है, जो हमारा रेनी सीजन होता है, उसमें जब दरियाओं में सैलाब आने से ये नहरें जो हैं ये खुद ब खुद भर जाती हैं। जब दरियाओं में फ्लड्स आते हैं, दरिया जो हैं जो ओवरफ्लो होने वाले हो जाते हैं, तो उस वक्त ये नहरें जो हैं वो ऑटोमेटिकली भर जाती हैं। और ये जो फ्लड कैनाल्स होती हैं ये ज्यादातर किन जगहों पर है? राजनपुर, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ की डिस्ट्रिक्ट्स में। क्लियर? नाउ सेकंड जो हमारी कैनाल्स हैं वो पेरेनियल कैनाल्स हैं। पेरेनियल कैनाल्स होता है दवामी नहरें, जो ये वो कैनाल्स हैं विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर्स, जो सारा साल बहती रहती हैं, चाहे बारिशें हों चाहे ना हो, चाहे फ्लड्स आए चाहे ना आए, ये नहरें जो हैं ये सारा साल रवां दवा रहती हैं। और ये नहरें जो हैं दरियाओं पर बंद बांध कर निकाली गई हैं। दरियाओं के ऊपर हम बंद बांधते हैं ताकि जो दरियाओं का पानी है उसको प्रिवेंट कर सकें और नहरों में डाल सकें। और यही वजह है कि ये नहरें जो हैं ये सारा साल जो है वो रवां दवा रहती हैं, सारा साल इनमें पानी रहता है। और बंद के जरिए जो दरिया का पानी है उसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और जरूरत के वक्त उसको नहरों में छोड़ देते हैं। पहले हम दरिया के पानी को बचा लेते हैं, लेकिन जब हमारी नहरों में पानी कम हो जाता है और हमें पानी की जरूरत होती है तो फिर हम वो पानी जो है वो नहरों में छोड़ देते हैं। और ये नहरें जो हैं डैम, बैराज या हेडवर्क्स के साथ मुंसलिक होती हैं, लिंक्ड होती हैं। ठीक है, क्यों क्यों सारा साल इनमें पानी रहता है? इनमें सारा साल पानी रहता ही इसीलिए है कि इनके ऊपर डैम्स, बैराज या हेडवर्क्स बने होते हैं, और सारा साल जाहिर है इनसे पानी, इन दरियाओं के का जो पानी होता है उनको सेव कर रहे होते हैं इन डिवाइसेस के जरिए, इन चीजों के जरिए, इन बैराजेस और हेडवर्क्स के जरिए, डैम्स के जरिए। तो सारा साल पानी जो है वो इरिगेशन के लिए, आपाशी के लिए वो अवेलेबल रहता है। उसके बाद है नॉन पेरेनियल कैनाल्स, गैर दवामी नहरें। ये वो नहरें होती हैं जो सिर्फ कुछ अरसे के लिए चलती हैं, सारा साल नहीं चलती। तो बरसात के मौसम में जब दरियाओं में पानी जो है वो ज्यादा होता है तो ये नहरें चलती हैं। ठीक है, जब दरिया में पानी ज्यादा हो जाता है तो वो पानी निकल के इन नहरों में आ जाता है, और खरीफ की जो फसल है उसके लिए ये पानी फराहम करती है। जो हमारी खरीफ की क्रॉप है जो कि रेनी सीजन के बिगनिंग में शुरू होती है, अप्रैल में शुरू होती है, उसके लिए ये पानी फराहम करती हैं। और जो ये नॉन पेरेनियल कैनाल्स हैं इनके भी हेडवर्क्स होते हैं, और इसके जरिए पानी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जाहिर है कंट्रोल होता है ना हेडवर्क से कि किस वक्त पानी छोड़ना है, किस वक्त पानी नहीं छोड़ना। दरियाओं में पानी की जो कमी होती है उसकी वजह से रबी की फसल के लिए ये नहरें मुहैया नहीं होती। खरीफ की फसल के लिए तो इन नहरों में पानी होता है, लेकिन जब रबी की फसल जो है, जो कि मॉनसून के शुरू में, विंटर सीजन के शुरू में
لگتی ہے سپٹمبر وغیرہ میں، اس کے لیے ان میں پانی نہیں ہوتا، اور ان نہروں کو ششمائی نہریں یعنی 6 months والی نہریں بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ششماہی نہریں کیونکہ یہ 6 مہینے ان میں پانی ہوتا ہے اور 6 مہینے ان میں پانی نہیں ہوتا۔ پھر ہیں ہماری رابطہ نہریں، ہماری لنک کینالز جو ہیں، پھر وہ ان کا نمبر آ جاتا ہے، اور لنک کینالز جو ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں فرام ریورس ٹو دا سپلائرز، جہاں ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہیں۔ اور صوبہ پنجاب کے جو 2 دریا ہیں ستلج اور راوی، بھارت کے علاقے سے گزر کر پاکستان میں آتے ہیں، اور بھارت جو ہے اس نے ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، اس لیے پانی میں ان دریاؤں میں اس لیے پاکستان میں ان دریاؤں میں پانی کی کمی کو رابطہ نہریں پورا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے 2 دریا جو ہیں ستلج اور راوی، چونکہ وہ بھارت کے پاس سے ہو کر گزر کر ہمارے پاس آتے ہیں، اس لیے بھارت جو ہے اس نے ان دریاؤں سے اپنی نہریں نکالی ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان میں ان دریاؤں میں پانی کی جو کمی ہے اس کو رابطہ نہریں پورا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مشرقی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب سے ہماری نہریں نکال کر جو ہمارے مغربی دریا ہیں راوی اور ستلج، ان کو پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ نو کلاس 9، اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے جنگلات، فارسٹس۔ فارسٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی جو ہماری ایگریکلچر ہوتی ہے، ہماری جو ویجیٹیشن ہوتی ہے، ہماری جو پانی کا فلو ہوتا ہے، ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے جنگلات جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں درج ذیل مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ 4 موسم ہے، پاکستان کی جو آب و ہوا ہے، پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ چونکہ ڈفرینٹ ہے، اس میں ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے آب و ہوا میں، ویدر میں، کلائمیٹ میں ڈفرینس کی وجہ سے یہاں پر ڈفرینٹ طرح کے جنگل جو ہیں، فارسٹ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں ایوریج بارش جو ہے وہ دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں اور ہمارے ویسٹرن ناردرن ایریاز ہیں، ان میں ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنز آف پاکستان بارش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے، اور ان علاقوں میں مری، ایبٹ آباد، سوات، چترال وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ان ایریاز میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، جو ہمیشہ سدا بہار جو ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، اور ان میں دیودار، کیل، کرتل، صنوبر، شاہ بلوط، اخروٹ اور کاٹ کے درخت جو ہیں وہ اہم ہیں، اور یہ وہ درخت ہیں جن سے ہم بہت اچھی قسم کی لکڑی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم فرنیچر بناتے ہیں، عمارتی لکڑی ہوتی ہے جس سے ہم اپنے دروازے، کھڑکیاں وڑکیاں اور فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں، اور ان جنگلات سے ہم میوہ جات بھی حاصل کرتے ہیں، ہم اپنا ڈرائی فروٹس بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جنگلات جو ہیں وہ پہاڑی دامنی علاقوں میں جو زیادہ تر جو ہیں وہ جنگلات وہ پھلاہی، کاہو، چنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت پائے جاتے ہیں، اور ان علاقوں میں مردان، کوہاٹ، اٹک اور راول پنڈی، جیلم، گجرات کے علاقے شامل ہیں۔ اب آپ یہ انفو دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں خط استوا کے قریب دنیا کے گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں جنہیں روف گارڈن کہا جاتا ہے، اور جو ہمارا ایکویٹر ہے خط استوا، اس کے پاس دنیا کے جو تھکسٹ فارسٹس ہیں، بہت زیادہ گھنے جنگلات ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ان جنگلات کو کیا کہتے ہیں؟ روف گارڈنز۔ روف گارڈنز آپ اپنے چھتوں پر بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو جنگلات ہیں وہ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلات ڈویژن میں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ مازو، چلغوزہ، توت اور پاپلر کے درخت پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوچستان اور کوئٹہ اور کلات جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہمارے میدانی علاقے ہیں، اور میدانی علاقوں میں جو بیٹا آپ لوگ اب نیکسٹ پیج پر آ جانا، ہم نیکسٹ پیج 78
8 جو ہے وہ اس پر یہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذرا، میں بھی پیج چینج کرتی ہوں، آپ بھی پیج چینج. ٹھیک ہے جی، پیج نمبر 78 پہ تیسرا ہم نے پڑھا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلاٹ ڈویژن میں یہ جنگلات ہیں، زیادہ تر خاردار جھاڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ معزو، چلگوزہ اور توت اور پاپلر کے درخت ہیں. اس کے بعد ہمارے چوتھے نمبر پر میدانی علاقوں میں دریائی جو وادیاں ہیں ان میں کچھ جنگلات موجود ہیں، جن میں شیشم، پاپلر، شہتوت، سنبل، جامن، دھریک اور سفیدے کے درخت جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. اور یہ جو ایریاز ہیں ان میں کون کون سے جنگلات ہیں؟ چھانگا مانگا کے، چیچا وطنی، ٹوبا ٹیک سنگھ، شور کوٹ، بھاولپور، تونسا، سکر کوٹری اور گدو وغیرہ شامل. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے اپنے ٹائپس آف جو فارسٹ تھے وہ پڑھ لیے ہیں کہ 4 طرح کے فارسٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں، ڈیو ٹو آر environment, ڈیو ٹو آر آب و ہوا، ڈیو ٹو آر کلائمیٹ. اس لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے ہیں کہ ہمارا پورے ملک کا کلائمیٹک زون جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. اب امپورٹینس آف فارسٹ، اب جنگلات جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی امپورٹینس کیا ہے، ان کا ہونا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. جنگلات کی ایگزسٹنس جو ہے، جنگلات کا موجود ہونا وہ انسانی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے. شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے پہاڑی ڈھلانوں سے پانی بہتا ہوا دریاؤں میں گرتا ہے. سمپل ایز دیٹ. جو ہمارے نردن ایریاز ہیں ان میں بارش زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری پہاڑی جو ہماری ہل سلوپس ہیں، ماؤنٹین سلوپس ہیں، ان سے پانی جو ہے وہ بہت تیزی سے نیچے بہتا ہے. ظاہر ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سلوپس ہوتی ہیں اور وہ دریاؤں میں گرتا ہے. اور جو جنگلات کی کا اگر ہماری ڈھلانوں پر، سلوپس پر جنگلات ہوں گے تو وہ پانی کے تیز بہاؤ کو روکیں گے، اس کے آڑے آ جائیں گے، اس کے راستے میں آ جائیں گے، اور جس سے صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے. ایک تو اس سے درختوں کے ہونے سے بارش کی وجہ سے جو مٹی بہتی ہے وہ رک جاتی ہے، اس کا کٹاؤ رک جاتا ہے، بلکہ پانی کی جو رفتار ہے، پانی کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سلوپ ہے آپ کے گھر کے باہر اور آپ اس پہ پانی ڈالو تو وہ بہت تیزی سے باہر چلا جاتا ہے. لیکن اگر اس سلوپ کے اوپر آپ نے کوئی بیریئر رکھا ہوا ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو پانی وہاں رک جائے گا جا کے. اور پھر اگر آپ آہستہ آہستہ اس کو وہاں سے نکالنا چاہو گے تو تھوڑا تھوڑا بیریئر ہٹا کے اس کو نکال دو گے. تو کسی چیز کی رکاوٹ سے پانی کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پانی کی بہنے کی، گرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ وہ پانی جو ہیں، درخت جو ہیں وہ پانی کا جو بہاؤ ہے اس کو کم کرتے ہیں، اس کی رفتار کو کم کرتے ہیں، اور اس کے بہاؤ کے راستے میں آ جاتے ہیں، اور اس سے مٹی ہماری ضائع نہیں ہوتی. دوسرا اس کا جو ہے امپورٹنس وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے انرجی کے وسائل ہیں، توانائی کے وسائل ہیں، وہ بہت کم ہے. ہمارے پاس جو ہمارے ریسورسز ہیں، انرجی ریسورسز ہیں، وہ دے آر ویری لیس. اور جنگلات کی لکڑی جو ہے وہ کوئلے کی کمی کو پورا کرتی ہے. جہاں ہمارے پاس وی آر unable to get کول، کوئلہ جلانے کے لیے ہم نہیں لے پاتے، وہاں ہم لکڑیاں جلا کر اس سے اس انرجی کو پورا کرتے ہیں. اور لہٰذا جو ہمارے فارسٹس ہیں وہ ہماری جو یہ لکڑی جلانے یا توانائی حاصل کرنے کے لیے جو یہ لکڑی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جنگلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کلیئر؟ تھرڈ نمبر پر جو جنگلات سے لکڑی حاصل ہوتی ہے وہ فرنیچر وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے، اور اس وجہ سے جنگلات جو ہیں وہ ہماری ملک کی جو
بزنس ہے، تجارت ہے، اس میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ فورتھ نمبر پر جنگلات جو ہیں وہ کسی بھی ریجن کی جو انوائرمنٹ ہے، ادھر کا ویدر ہے، اس کو بہت زیادہ پلیزنٹ بناتے ہیں، اس کو بہت زیادہ خوشگوار بناتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اچھا کرتے ہیں، اور ہمارا جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں، ہمارے موسم کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، اور جنگلات جو ہیں وہ ہماری انوائرمنٹل جو پولیوشن ہے، جسے ہم اسموک خاص طور پہ، جس میں اب بہت زیادہ پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہی ہے، اس کو بھی کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ففتھ نمبر پر جو ہے وہ جنگلات کافی حد تک بارش کو لانے کا بھی موجب بنتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ان کی جو موجودگی ہوتی ہے اس سے ہوا میں جو ہے وہ واٹر ویپرز کی اماؤنٹ بڑھتی ہے، اور جو بارش کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور درخت جو ہیں ان کی جڑیں مٹی کو آپس میں انٹیکٹ رکھتی ہیں۔ جو درخت ہوتا ہے وہ جب آپ نے جس جگہ پر بویا ہوتا ہے تو درخت جو ہوتا ہے اس کی روٹس جو ہوتی ہیں، جڑیں جو ہوتی ہیں، وہ زیر زمین ہوتی ہیں، زمین کے نیچے کافی دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو اس نیچے جا کر وہ جو مٹی ہوتی ہے اس کو آپس میں جوڑ دیتی ہیں، اس کو پھنسا لیتی ہیں مٹی کو اپنی جڑوں میں، اور جس سے پانی کا جو بہاؤ ہے اس سے زرخیز مٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے، تو وہ درخت کے وہاں ہونے سے مٹی جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور پانی سے وہ مٹی وہاں سے بہتی نہیں ہے اور اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے، اور اسی طرح زمین کی جو فرٹیلٹی ہے، زرخیزی ہے، وہ قائم رہتی ہے، زمین جو ہے وہ فرٹائل رہتی ہے فار دی پروڈکشن آف فردر ٹریز۔ اس کے بعد جنگلات کے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر جنگلات نہیں ہیں، درخت نہیں ہے کسی جگہ پر، تو دریا جو ہے وہ اپنے ساتھ جو مٹی اور ریت کی بڑی تعداد بہا لے جاتے ہیں۔ پانی جو ہے اگر وہاں درخت نہیں ہوں گے اور بارش ہوگی تو پانی جو ہے وہ بہت بڑی اماؤنٹ میں اپنے ساتھ مٹی اور ریت جو ہے وہاں سے بہا کے لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس ایریا پہ درخت نہیں ہے اس ایریا پہ جب بارش ہوگی تو وہ اپنے ساتھ مٹی اور ریت جو ہے وہ اس ایریا کی وہ اپنے ساتھ لے جائے گا، اور جب وہ پانی اپنے ساتھ مٹی اور ریت لے کر جائے گا تو اس سے ہمارے ڈیم اور جو آرٹیفیشل لیکس ہیں وہ ساری مٹی اور ریت سے بھر جائیں گی، اور ہمارے جو پن بجلی کے منصوبے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جو ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہیں جن سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے، وہ ہمارے تباہ ہو جائیں گے، ڈسٹروائے ہو جائیں گے، کیونکہ پانی کی کوانٹٹی کم ہو جائے گی ڈیمز میں اور آرٹیفیشل لیکس میں، اور کس چیز کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی؟ وہ پانی جو اپنے ساتھ مٹی اور ریت لے کر آیا ہے، اس مٹی اور ریت سے ہمارے ڈیمز اور آرٹیفیشل لیکس بھر جائیں گے۔ اس کے بعد 8 نمبر پہ ہے، درخت جو ہیں وہ سیم و تھور زدہ علاقوں میں بہت زیادہ کارآمد ہوتے ہیں۔ ہمارے جو درخت ہیں وہ ہمارے جو ایریا کی جو علاقے ہیں ان میں جو سیم اور تھور زدہ علاقے ہیں، جو ہمارے واٹر لاگڈ اور سیلینٹی والے ایریا ہیں، میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں ایک دفعہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کی ڈیفینیشن۔ واٹر لاگنگ جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے پلانٹس کے روٹ میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے واٹر لاگنگ ہو جاتی ہے، ہمارے زمین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے زیر زمین پانی زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آکسیجن لیول جو ہوتا ہے روٹس کا اس کو کم کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے پانی ہوگا تو وہ پودے بھی تو سانس لیتے ہیں نا، وہ کس طرح سانس لیں گے؟ اور سیلینٹی جو ہوتا ہے جسے تھور بولتے ہیں، وہ سالٹ کانٹینٹ ہوتا ہے مٹی میں، پانی کے اندر جو نمک کی سالٹ کی جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن آف ڈیزالوڈ سالٹ ہوتی ہے ان اے گیون والیوم آف واٹر۔
ٹھیک ہے. جو پانی ہوتا ہے اس میں جو وائٹ چیز آ جاتی ہے نا، پھپھوندی سی، جو اسے تھور بولتے ہیں، وہ نمک کا کانٹینٹ جو ہے وہ پانی، درختوں میں پانی میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھور جو ہے وہ اکر ہوتی ہے. اور جو سیم اور تھور زدہ علاقے ہوتے ہیں، وہ علاقے جن میں واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کی وجہ سے جو زمین ہے وہ خراب ہوئی ہوتی ہے، اس میں درخت جو ہیں وہ بہت کارآمد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زمین میں جو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، اس کو پی لیتے ہیں، اور جس سے زیر زمین پانی کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور جب زیر زمین پانی کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے تو اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری زمین جو ہے اس کو وہ بچا لیتی ہے. اس کے بعد جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ میڈیسنز بنانے میں کام آتی ہیں، ادویات بنانے میں کام آتی ہیں. جو جنگلوں سے، درختوں سے، فارسٹ سے ہم جڑی بوٹیاں حاصل کرتے ہیں، جو ہربس وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہماری میڈیسنز جو ہیں وہ بھی بنتی ہیں. اس کے بعد 10th نمبر پر جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں. سیاحت ہوتی ہے ٹورزم، لوگ جو سیر کرنے آتے ہیں، لوگ جو علاقے کو دیکھنے آتے ہیں، لوگ جو آتے ہیں اور خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں جگہوں کی، وہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. فارسٹس اور پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی جو پہاڑی علاقے ہیں، جو ہمارے نردن اور ویسٹرن نردن ایریاز ہیں، ماؤنٹینیس ایریاز جو ہیں، یہ ایسے ریجنز ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزاں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کافی زیادہ اچھی جگہ ہیں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو جنگلات کے ہونے، درختوں کے ہونے کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ پلیزنٹ رہتی ہے. اس کے بعد جنگلات جو ہیں ان کا ایک اور بھی بہت امپورٹنس ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو جنگلی لائف ہے، جنگلی وائلڈ لائف ہے، جنگلی حیات ہے، جس میں ہمارے پرند اور چرند ہیں، ہمارے جانور ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس جانور نہیں ہوں گے، چرند پرند، درخت نہیں ہوں گے، تو ہمارے جو پرندے ہیں، ہمارے جو جانور ہیں، ان کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس اکوموڈیشن ہوگی تو ہم کہیں رہیں گے نا، تو اسی طرح جانوروں اور چرند پرند کے لیے اگر اکوموڈیشن ہوگی، ان کے پاس رہنے کو جگہ ہوں گی، ان کے پاس نیچرل ان کی انوائرمنٹ ہوگی، تو وہ سروائیو کر پائیں گے. ادروائز ان کا سروائیول بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ناؤ نیکسٹ پیج نمبر 79 میں بھی ٹرن کرتی ہوں اور آپ بھی ٹرن کریں. اچھا جی، اب اس کے بعد 12th پوائنٹ ہے، جنگلات جو ہیں وہ ہمیں مختلف قسم کے ڈفرینٹ ٹائپس کے پھل پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو ہمارے اینیملز ہیں ان کے لیے فوڈر پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جنگلات جو ہیں وہ پاکستان کی جو معیشت ہے، اس میں اکانومی ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. اور لاکھوں افراد جو ہیں ان کا جو روزگار ہے، ان کا جو امپلائمنٹ ہے، وہ ہمارے جنگلات سے اٹیچڈ ہے. ہماری اکانومی میں، ہمارے ملک کے جو فائنینشیل سیٹ اپ ہے، اس میں جو فارسٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اینڈ لاٹس اینڈ آف پیپل، لیکس آف پیپل جو ہیں، ان کی جو روزی روٹی ہے، ان کی جو امپلائمنٹ ہے، ان کی جو فائنینسز ہیں، وہ فارسٹس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں. جنگلات جو ہیں وہ لاخ اور ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ ہیں. جو ہمارا کپڑا بنتا ہے، ریشم بنتا ہے، اور جو لاخ ہوتا ہے، جو یہ چیزوں کو سیل وغیرہ کرنے کے لیے مٹیریل یوز ہوتا ہے، وہ بھی اس سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کھمبیاں، شہد اور ویکس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ مشرومز، ہمارا ہنی
اور ویکس جو ہے وہ بھی اس سے ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس کے بعد جنگلات جو ہیں وہ پلپ جسے ہم گودا بولتے ہیں وہ بناتے ہیں. درختوں سے ہمیں گودا ملتا ہے اور یہ گودا پلپ جو ہے یہ کاغذ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہمارا جو پیپر انڈسٹری ہے اس میں اس گودے کی اس پلپ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ رول جو ہے یہ پلے کرتا ہے. اس کے بعد ہے حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے سٹیپس جو ہیں وہ لیے ہیں, اقدامات کیے ہیں. جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ہیز بین ٹیکنگ ڈفرینٹ سٹیپس فار دی پروموشن آف فارسٹ. اور شعبہ جنگلات جو ہے ہمارا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے. اور درخت لگانے کے لیے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں نرسریز جو ہیں وہ سیٹ اپ کی گئی ہیں جہاں پر سے آپ کو بہت ہی نامنل پرائسز پر مناسب قیمتوں پر پودے جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. بہت آرام سے آپ نامنل پرائسز پر پودے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. یہ ہمارے جنگلات کی امپورٹنس اور جنگلات کی ٹائپس جو ہیں ان کا کوشچن یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وائلڈ لائف ان پاکستان. پاکستان میں جنگلی حیات. یہ فارسٹ جو ہیں چونکہ پروموٹ کرتے ہیں جنگلی جانوروں کو پروموٹ کرتے ہیں اور جانور جو ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم جانوروں کو زندہ رکھ پاتے ہیں. جنگلات ہی کی بدولت جو ہے وہ ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمارے جانور جو ہیں وہ زندہ رہ سکیں بہت سارے. اور جنگلات اگر کم ہو جائیں تو یاد رکھیے گا کہ بہت سارے جانور ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی. تو کوئی بھی ملک جو ہے اس میں جو آپ کی وائلڈ لائف ہے جنگلی حیات ہے اس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کی موجودگی جو ہے وہ قدرتی جو بیلنس ہے نیچرل بیلنس ہے آپ کا اس کو قائم رکھنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. اور پاکستان کے جو جنگلات ہیں اس میں بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں. تاہم پاکستان کے جو ماؤنٹینیس اور ڈیزرٹ ریجنز ہیں اس میں پائے جانے والے جنگلات جو ہیں جانور جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. ان پر جو بلند پہاڑیاں ہیں ان پر بندر. آپ کو پتہ نا آپ نتھیا گلی وغیرہ جاؤ مری سے آگے تو وہاں پہاڑوں پر آپ کو بندر ملیں گے. آپ آگے ناران کا غان جاؤ تو وہاں بھی راستے میں بندر ملیں گے. تو جو بڑے اونچے پہاڑ ہیں ان کے اوپر بندر, جنگلی بلیاں اور ریچھ جو ہیں بہت تعداد میں پائے جاتے ہیں. اور جو جنوبی پنجاب ہے اس میں نیل گائے, جنگلی بلی, گیدڑ, تیتر, سانپ, مور اور چنگارا جو ہے وہ قابل ذکر ہے. اور اس کے بعد جو کم بلند پہاڑی سلوپس ہیں جو ذرا لو پہاڑ ہیں ان پر سرخ لومڑی, کالا ہرن, چیتا, تیتر اور چکور وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں عام طور پر. اور جو ہماری سطح مرتفع پوٹوہار ہے, جو ہمارا پوٹوہار پلیٹیو ہے, اور جو ہمارے سالٹ رینجز ہیں, کوہستان نمک ہیں, اور جو ہمارا کالا چٹا پہاڑ ہے ان پر جو ہے جنگلات وہ بہت زیادہ کثرت ہوتا ہے, بہت زیادہ اماؤنٹ میں ملتے ہیں. اور ان جنگلات میں کئی جانور جو ہیں وہ ہمیں پائے جاتے ہیں, وہ ملتے ہیں. ان میں اڑیال, چنکارا, ہرن, تیتر, مور, چکور اور علاقائی پرندے شامل ہیں. اس کے بعد یہ آپ جو اگلی 2 لائنیں ہیں اس کو انڈر لائن کر لیں بہت دھیان سے. یہ کوشچن بہت آتا ہے اور میں آپ کو یہاں ایک ڈفرینس بھی بتا دیتی ہوں. چکور جو ہے وہ پاکستان کا قومی پرندہ ہے. پرندہ جو ہمارا برڈ ہے پاکستان کا قومی نیشنل برڈ جو ہے وہ چکور ہے. چکور نیشنل پرندہ ہے, نیشنل برڈ ہے. جبکہ مار خور جو ہے وہ قومی جانور ہے, نیشنل اینیمل ہے. تو بورڈ میں کبھی کبھار یہ کوشچن آتا ہے کہ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے, تو جانور آپ نے مارخور لکھنا ہے. اور اگر وہ آپ سے یہ سوال پوچھ لیں کہ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے تو آپ نے تیتر لکھنا ہے, چکور لکھنا ہے, سوری. تو چکور آپ کا قومی پرندہ ہے
اور مارخور آپ کا قومی جانور ہے. دیر از اے ڈفرینس بٹوین پرندہ اینڈ جانور. اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا. یہ بہت کنفیوز کرتا ہے. اکثر بچے جلدی میں مارخور کراتے ہیں. چکور کا کسی کو پتا نہیں ہوتا. تو پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے اور قومی جانور مارخور ہے. اس کو ابھی آپ انڈر لائن کر لیں تاکہ یہ آپ کو جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو یاد رہے. یہ کوسچن بہت ریپیٹڈلی آتا ہے. ریپیٹڈلی مینز بار بار. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس کے بعد تھل اور چولستان جو ہمارے ڈیزرٹس ہیں، تھل اور چولستان، اس میں بیٹا ٹرن یور پیج، ٹرن یور پیج. میں بھی پیج کو ٹرن کر رہی ہوں. اب ہے جی پیج نمبر 80، ہمارا پیج نمبر 80. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے ڈیزرٹ ایریاز ہیں، جو تھل اور چولستان کے ڈیزرٹ ریجنز ہیں، اس میں ہرن، نیل گائے، صحرائی لومڑی، گیدڑ، بلیاں، کالا اور سرمئی تیتر، کوبرا، شتر مرغ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور شکاری پرندوں میں پاکستان میں باز، شکرا، عقاب، چیل اور گدھ عام ملتے ہیں. جن پرندوں کا بہت زیادہ شکار کیا جاتا ہے، جو پرندے ہنٹ کیے جاتے ہیں بہت زیادہ، ان میں کون کون سے پرندے شامل ہیں؟ پاکستان میں باز، یہ کوسچن آ سکتا ہے. باز، شکرا، عقاب، چیل اور گدھ عام ملتے ہیں. اسے انڈر لائن کر. ان پرندوں کے علاوہ کئی موسمیاتی پرندے ہر سال جو ہیں وہ ان پرندوں کے علاوہ کئی موسمیاتی پرندے ہر سال سردیوں کے آغاز میں سائبیریا اور دوسرے سرد علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی جھیلوں کا رخ کرتے ہیں. اور جو ہمارے وہ بہت سارے ایسے پرندے ہیں جو جنہیں ہم سیزنل برڈز کہتے ہیں، وہ ہر سال جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو ان سردیوں کے آغاز میں جو بہت ٹھنڈے علاقے ہیں سائبیریا وغیرہ کے، وہاں سے وہ آ جاتے ہیں، علاقوں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں اور پاکستان کی جو جھیلیں ہیں ان کا رخ کرتے ہیں. اور جب موسم سرما جو ہے، ونٹر جو ہے، وہ پھر وہاں گزارتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. اور جنگلات کے ساتھ ساتھ ان میں پائے جانے والے جانور بھی بہت اہم ہے، بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں جنگلات کے جانور بھی. اور جو ہے وہ کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو توازن میں رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. سو وی شوڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف آر اینیملس. اور ہم اپنے اینیملس کی اسی وقت پروٹیکشن کر سکیں گے جب ہم اپنے جنگلات کو پروٹیکٹ کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اور اب آپ یہ انفو دیکھیں، اس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ خطرے سے دو چار جانوروں سے مراد کیا ہے؟ تو وہ جانور جو انڈینجرڈ ہیں، انڈینجرڈ سپیشیز ہیں، وہ جانور جنہیں جو خطرے سے گھرے ہوئے ہیں، وہ جانور ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں، جن کی نسل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اور اس میں کون کون سے جانور ہیں؟ ان میں برفانی ریچھ جو ہمارا سنو پیئرس ہیں وہ، اور جو ہماری انڈس ڈولفن اور کالا ہرن، یہ وہ جانور ہیں جو ہماری جن کی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے ملک سے آلموسٹ ختم ہو رہی ہیں، وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہیں. اس لیے ان کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. بیٹا ناؤ اٹس دی اینڈ آف آر ٹوڈیز لیکچر. Inshallah, in the next week, in next class, we will start natural regions of Pakistan. Till then, Allah Hafiz.